Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about poem London Summer Morning from New Oxford Modern English class 7. In this video I will translate and explain this poem line by line along with telling meanings of some difficult words. I will also discuss words to know part. Okay, let's start. Words to know: bandbox, a cylindrical box with a lid used to carry lighter atoms of clothing. एक सिलेंड्री मतलब एक लंबा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर ढक्कन होता है और कपड़े वगैरह मतलब छोटे छोटे या लाइट हल्की फुल्की चीज़ें जो कपड़ों की होती हैं, कपड़े वगैरह वो ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है. बेस डोमेस्टिक स्पॉइलर, अ थीफ. बेस डोमेस्टिक स्पॉइलर कहते हैं एक चोर को. कैनवस ऑनिंग, a piece of strong material supported by a frame that provides protection from the weather. ये कोई टेंट कह लें या तरपाल होती है जो जिससे सन से प्रोटेक्शन या वेदर से प्रोटेक्शन के लिए टेंट वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं. कूपर, बैरल मेकर, डब्बे बनाने वाले, बॉक्सेस बनाने वाले को कहते हैं. एंथ्रल, to capture the attention of someone long ago. The word also mean अच्छा किसी की attention, किसी की तवज्जो अपनी तरफ करना या किसी को attract करना. और बहुत पहले तो इसको कहते थे कि किसी को enslave करना, किसी को अपनी गुलामी में लेना या किसी को कैद करना. Gay merchandise, brightly colored, cheerful looking goods, बहुत शानदार चमकती हुई चीज़ें मुख्तलिफ कलर की. Green abyss, an abyss is a deep pit. एक गहरी खाई को कहते हैं वैसे एबिस, लेकिन the image of a green pit is used here to meet the value of goods decreases. लेकिन इधर जो यूज हुआ है ग्रीन पिट, इसका मतलब है कि जो चीज़ों की कीमत जो है वो चीज़ों की कीमत में कमी होना. हैकनी कोचेस, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस फॉर हायर, जो हम किराए पे लेते हैं जैसे घोड़ा गाड़ी और तांगे वगैरह इस तरह की. इम्प्रीवियस, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग. इम्प्रीवियस, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से मुतासिर ना होना या किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ का इफेक्ट ही ना होना, असर ही ना होना किसी चीज़ पे, उसको बोलते हैं. लाइमी स्नेयर, लाइम वाज नेम ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस दैट यूज्ड टू बी spread on paper or sticks covered to catch insects. A snare is a trap. स्नेयर ट्रैप को कहते हैं. लाइम स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपकने वाला कोई मादा होता है, उसको स्प्रेड कर देते हैं पेपर पर या किसी स्टिक पर और वो फिर उसके साथ चिपक जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े, हशरात वगैरह. और स्नेयर ट्रैप को कहते हैं, एक जाल को कहते हैं. मतलब लाइमी स्नेयर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नीट गर्ल, अ मेड और सर्वेंट. नीट गर्ल कहते हैं एक मेड को, एक नौकरानी को या सर्वेंट को, काम करने खादमा को कहते हैं. पेस्ट्री डेंटिस्ट, डेलिकेट लुकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज, बहुत ही नाजुक नज़र आने वाले केक्स या पेस्ट्रीज को कहते हैं. पिल्फर्ड, स्टोलन. पिल्फर्ड कहते हैं चोरी किए हुए माल को. पोर्ट बॉय, अ यंग एम्प्लॉय टू सर्व ड्रिंक्स और क्लियर अप इन एन इन, एक यूथ को कहते हैं मतलब एक नौजवान लड़का या मतलब नौजवानों को कहते हैं जो कि किसी कैफ़े में या कहीं पे काम करते हैं, होटल वगैरह में, और वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हैं या उधर साफ़ सफाई करने के लिए जिनको रखा जाता है वो होते हैं. अप्रेंटाइज, ये शॉर्ट फॉर्म है अप्रेंटाइज की. इसका मतलब है समवन हु इज़ लर्निंग टू अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर. ये बेसिकली जो इंटर्न होते हैं जो कि छोटे मतलब होते हैं, जो अभी जिन्होंने स्किल सीखनी होती है तो वो किसी बड़े से किसी स्किल एम्प्लॉयर से सीखते हैं ट्रेड वगैरह या कोई काम वगैरह. रूडी, हैविंग अ हेल्दी रेडिश कलर टू द स्किन, सुर्ख रंग होना स्किन का, ख़ास तौर पे चेहरे का स्किन जो था उसकी रेड होना, वो उसको कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना चीक्स रेड हो जाती हैं अक्सर लोगों की, वो. सूटी, covered with or colored like soot. Soot is a black powdery or flaky substance that comes from burning or handling coal. सूट कहते हैं ये जो कालक होती है, जब कोयले को हाथ लगाएं तो हमारे हाथों पे कालक लग जाती है, या कोयले पे या लकड़ियों पर कोई चीज़ पकाएं तो हांडी वगैरह या बर्तन के नीचे जो कालक लग जाती है उसको हाथ लगाएं तो हमारे
ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے یا اس طرح کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، تو وہ جو بلیک ہوتا ہے کالک اس کو بولتے ہیں سوٹ. تو سوٹی ادھر ہے کورڈ ود اور کلرڈ لائک سوٹ. کسی چیز کا جب اس کالک کسی چیز پہ لگی ہو نا اس کالک کو بولتے ہیں. اسپراس اور ٹرم نیٹ اینڈ اسمارٹ ان اپیرنس. اسپراس اینڈ ٹرم بولتے ہیں نیٹ اینڈ کلین جو ہو نظر آنے میں ہو. سلٹری ہاٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر. سلٹی بولتے ہیں ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر کو یعنی نمی ہیومڈ کہتے ہیں نمی والے کو یعنی گرم اور نمی والا موسم. وینچر ولنگ ٹو ٹیک رسک کسی وینچرس ولنگ ٹو ٹیک رسک خطرے مول لینے والا. ویگنس ہاٹ ڈرون کارس نو اسپیلٹ ویگنس جو گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں جو ہارس چلاتے ہیں ان کو. اور اب پہلے اولڈ انگلش میں اس کے اسپیلنگ تھے WAGGONS اور اب اس کے اسپیلنگ ہو گئے ہیں WAGONS. Let's come to our poem. Who has not waked to list the busy sounds of summer morning in the sultry smoke of noisy London? On the pavement hot the sooty chimney boy with dingy face and tattered covering shrilly brought the trade, rousing the sleepy housemaid. اچھا who has not waked to list the busy sounds of summer morning. کہتے ہیں کہ کون نہیں اٹھا ہوگا گرمیوں کی اس صبح کی جو بزی ساؤنڈ بہت زیادہ آوازیں ہیں ان کو لسٹ کرنے کے لیے ان کی لسٹ بنانے کے لیے ان کو سننے کے لیے. لسٹ کو ادھر لسن بھی کہہ سکتے ہیں مطلب اس کو سننے کے لیے یا اس کی لسٹ بنانے کے لیے کہ کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں. تو کون نہیں جاگا ہوگا ابھی تک ان دی سلٹری اسموک آف نوائزی لندن اس ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر میں. جو نوائزی لندن مطلب آوازوں سے بھرا ہوا جو لندن ہے اس کی جو ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہے اس میں کون نہیں جاگا ہوگا ان بزی ساؤنڈس کو ان بے شمار ساؤنڈس کو کی لسٹ بنانے کے لیے یا ان کو سننے کے لیے. On the pavement, hot the sooty chimney boy with dingy face and tattered covering shrilly brawled his trade, rousing the sleepy housemaid. اچھا on the pavement hot راہداری پیمنٹ کہتے ہیں رستے کو جو گرم رستہ ہے اس پہ دی سوٹی چمنی بوائے جو چمنی میں کام کرنے والا لڑکا ہے. چمنی بولتے ہیں جیسے گھروں میں ہوتی ہے چمنی جدھر آگ جلاتے ہیں تو ادھر اس کو صاف کرنے کا جو کام کرتا ہے بوائے اس کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے تو وہ کالک زدہ چمنی بوائے چمنی میں کام کرنے والا لڑکا ود ڈنجی فیس ڈنجی بولتے ہیں گندے کو تو اس کا جو گندا فیس ہے اس کا اینڈ ٹیٹرڈ کورنگ یعنی اس کے ٹیٹرڈ ہوتا ہے پھٹے ہوئے ہونا اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں. شریلی برال از ڈیز شریلی مطلب بہت زور سے وہ اپنی ٹریڈ کو مطلب کر رہا ہے وہ اپنی سروسز پیش کر رہا ہے. جیسے دی سوٹی چمنی بوائے ود ڈنجی فیس اینڈ ٹیٹرڈ کورنگ شریلی برال ہز ٹریڈ شریلی بالز ہز ٹریڈ. تو جو سوٹی چمنی بوائے ہے ہاٹ پیمنٹ پہ یعنی گرم رستے پہ جو چمنی میں کام کرنے والا لڑکا ہے جس کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ بھی بہت گندا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں. وہ بہت اونچی آواز میں اپنی ٹریڈ کر رہا ہے اپنی تجارت کر رہا ہے اور بہت اونچی آوازیں نکال رہا ہے. روزنگ دی سلیپی ہاؤس میڈ ہاؤس میں کام کرنے والی جو ہاؤس میں کام کرنے والی جو خادمہ ہیں وہ ابھی سو رہی ہیں تو وہ اس کو جگا رہا ہے. روزنگ کا مطلب ہوتا ہے جگانا تو وہ اس کو جگا دیتا ہے مطلب اتنی اونچی آوازیں وہ نکال رہا ہے جس سے جو سلیپی ہاؤس میڈ ہے جو سوئی ہوئی خادمہ ہے وہ بھی جاگ جاتی ہے. Okay, I hope you have understood it. Let's come to second stanza. At the door the milk pail rattles and the tinkling bell proclaims the dustman's office while the street is lost in clouds impervious. اچھا ایٹ دی ڈور دروازے پر دی ملک پیل ریٹلس جو دودھ بیچنے والا ہے وہ اپنے برتن جو ہے وہ کھڑکھڑا رہا ہے اس کی برتن سے آوازیں آ رہی ہیں. اینڈ دی ٹنکلنگ بیل
proclaims the dustman office. اور وہ بیل بجا رہا ہے، ایک چپتی ہوئی آواز آ رہی ہے اس بیل کی، اور وہ بجاتا ہے جس یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو ڈسٹ مین ہے وہ بھی آ گیا ہے، جو گاربیج کلیکٹر ہے، جو کوڑا کلیکٹ کرنے والا آدمی ہے وہ بھی آ گیا ہے. پہلے ملک والا، دودھ والا آدمی آتا ہے، پھر اس کے بعد بیل بجتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کوڑا کلیکٹ کرنے والا وہ بھی آ گیا ہے. while the street is lost in clouds imprevious کہتا ہے جس کو اثر ہی نہیں ہو رہا، یعنی وہ کلاؤڈز ختم ہی نہیں ہو رہے. اور street is lost in clouds، اب یہ کلاؤڈز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ صبح صبح کا موسم ہے تو ادھر کوئی جو بادل وغیرہ ہیں وہ آئے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر بہت زیادہ جو ہاٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ ہے نا، تو ادھر جو ڈسٹ ہے اس کے کلاؤڈز ہیں اور ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی اتنی ادھر ڈسٹ ہے. کیونکہ ڈسٹ مین بھی آ گیا ہے تو ادھر صاف صفائی بھی ہو رہی ہے. تو اس اسٹانزا کو دیکھتے ہیں. ایٹ دی ڈور دی ملک پیل زیٹر، دروازے پر ملک پیل جو ہے وہ اپنے برتن کھڑکھڑاتا ہے، اور پھر بیل بجتی ہے جس کا جو یہ اعلان کرتی ہے کہ جو ڈسٹ مین ہے وہ بھی آ گیا ہے، گاربیج کلیکٹر بھی آ گیا ہے گاربیج کلیکٹ کرنے کے لیے. اور جو اسٹریٹ ہے وہ اس میں گندگی کے اتنے بادل چھائے ہوئے ہیں، یا اتنے بادل ہیں کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، جو ختم ہی نہیں ہو رہے. Okay, I hope you have understood it. Let's come to next stanza. Now begins the din of hackney coaches, wagons, carts, while tin men's shop and noisy trunk makers, knife grinders, coopers, squeaking cork cutters, and hunger-giving cries, and the hunger-giving cries of vegetable vendors fill the air. Okay. The din of hackney coaches, wagons, carts, while اب کیا ہو رہا ہے؟ Now begins the din of hackney coaches, wagons, carts. اب جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کس چیز کی آ رہی ہیں؟ کوچز کی، ویگنز کی، کارٹس کی، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اور یہ بھی لوگ اب مطلب اپنے کام پہ آ گئے ہیں، اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں، تو ان کی اب آوازیں آ رہی ہیں، ان چیزوں کی، کوچز کی آوازیں آ رہی ہیں، ویگنز کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ اب ٹریفک نوائز بھی ہو گئی ہے. پہلے تو لوگوں کی نوائز تھی نا، جو کام اپنا ٹریڈ کر رہے تھے ان کی آوازیں تھی، اب نوائز آ گئی ہے، ٹریفک نوائز. تو اب ٹریفک جو ہے وہ آ گئی ہے ہیکنی کوچز کی، ویگنز کی، کارٹس کی. اس کے ساتھ ساتھ آوازیں آ رہی ہیں ٹن مین کی شاپ سے، آوازیں آ رہی ہیں. ٹن مین یعنی جو ٹن کا کام کرنے والے شاپس ہیں جو ٹین ڈبے بناتے ہیں، ان کی جو شاپس ہیں، یعنی وہ ٹین ڈبے جب بناتے ہیں تو اس کی آوازیں آتی ہیں، ایسے چبھنے والی آوازیں آتی ہیں. ان کی شاپ سے آوازیں آ جاتی ہیں، آ رہی ہیں. نوائزی ٹرنک میکرز، جو صندوق بنانے والے ہیں، اب صندوق بنتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو آوازیں آتی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. نائف گرائنڈرز، چھڑیاں چاقو، نائف کہتے ہیں نا چاقو کو، تو چھڑیاں چاقو تیز کرنے والے کی آوازیں آ رہی ہیں. کوپرز کی آوازیں آ رہی ہیں، جو باکس بناتے ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اسکویکنگ کارک کٹرز، ڈھکن بنانے والے، جو بوتلوں کے ڈھکن بنانے والے ہوتے ہیں جب وہ بنا رہے ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں. فروٹ باروز، جو فروٹ بیچنے والے ہیں جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں فروٹس کی، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. دی ہنگر گیونگ کرائز آف ویجیٹیبل وینڈرز بولتے ہیں جو ایک جگہ خود جا کے جیسے ریڑیاں وغیرہ پہ جا کے اور دیتے ہیں، اپنی ویجیٹیبل سیل کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ دکان پہ سبزی والی دکان ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو سبزی لے کے خود جاتے ہیں گھر گھر اور ادھر آوازیں لگاتے ہیں کہ سبزی لے لو، سبزی لے لو، تو اس کو بولتے ہیں وینڈرز. تو ان کی جو ہنگر کی بھی، ان کی آوازیں جو ہیں وہ اتنی مطلب تیز آوازیں ہیں، اور اس سے بھوک لگنے والی ویجیٹیبل وینڈرز کی ہنگر گیونگ کرائز ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان کی کرائز سے ابھی بھوک لگ رہی ہے کہ کھانے کے ٹائم ہو گیا. فل دی ایئر، اور ان ساری آوازوں نے ہوا کو، یہ ساری آوازیں ہوا میں گونج رہی ہیں. اب یہ ساری آوازیں ہوا میں ہیں، یعنی اب پہلے جو تھی وہ تھی کیا تھی
پہلے سوٹی چمنی بوائز نے اپنی ٹریڈ کے لیے اس نے جو سلیپی ہاؤس میٹ تھی اس کو جگایا، یعنی لوگوں کو جگایا، اس کی آوازوں نے پھر ملک والا آ گیا، اس کے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سے لوگوں نے جاگے یا انہوں نے سنی، پھر ڈسٹ مین آفس نے بیل بجائی، اس سے ہو گیا، اور اب جو ہے یہ ساری کوچز وغیرہ اور ویگنز، ان کی آوازیں، ٹن مین، یہ جو شاپس کھل گئی ہیں، ٹن کی، ٹرنک میکرز، نائف گرائنڈرز، کوپرز، سکویکنگ کارک کٹرز، ان سب کی آوازیں، ان شاپ سے آنے والی آوازیں، اور اس کے بعد پھر ویجیٹیبلز اور فروٹ بیچنے والوں کی آوازیں، یہ ساری آوازیں ہوا میں گونج رہی ہیں. تو اس سے یہ ساری بزی ساؤنڈز ہیں لندن کی مارننگ کی، جس کو لسٹ کرنے کے لیے کون نہیں اٹھا ہوگا ابھی. اوکے نیکسٹ. Now every shop displays its varied trade, and the fresh sprinkled pavement cools the feet of early walkers. اب کیا ہو گیا ہے؟ نو ایوری شاپ ڈسپلیز اٹس ویریڈ ٹریڈ. اب ہر شاپ والے نے اپنی جو ٹریڈ ہے، اپنی جو تجارت کی چیزیں ہیں وہ ڈسپلے کرنا شروع کر دی ہیں، وہ اپنی دکانوں پر دکھانا شروع کر دی ہیں. اینڈ دی فریش اسپرنکلڈ پیمنٹ کولز دی فیٹ آف ارلی واکرس. اور جیسے صبح صبح دکانیں کھولتے ہیں نا، تو وہ اپنے دکانوں کے سامنے اسپرنکل کرتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں پانی کا، کہ ادھر سے جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بیٹھ جائے، اور تھوڑا مطلب ہاٹ سمر مارننگ ہے تو تھوڑی ادھر ٹھنڈک ہو، یا ادھر ان کی مٹی نہ پڑے ان کی چیزوں پر، تو وہ ایسے کرتے ہیں، اسپرنکل کر دیتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. تو اب انہوں نے چیزیں ڈسپلے کرنا شروع کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈسٹ وغیرہ اڑے اور ان کی چیزوں پر پڑے، اور ویسے بھی ماحول جو ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے، جو انہوں نے فریش اسپرنکل پیمنٹ ہے جو رستے پہ انہوں نے اسپرنکل کیا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، کولز دی فیٹ آف ارلی واکرس. تو جو صبح چلنے والے لوگ ہیں ان کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، ان کے پاؤں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے ادھر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے انہیں. جب ہم پانی زمین پہ پھینکتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو ادھر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتی ہے ادھر فرش. تو جو ارلی واکرز ہیں انہیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اوکے. At the private door, the ruddy housemaid trills the busy mob, annoying the smart apprentice or neat girl tripping with bandbox lightly. At the private door, the ruddy housemaid trills the busy mob, annoying the smart apprentice or neat girl tripping with bandbox lightly. اب پرائیویٹ ڈور کیا ہے؟ کسی گھر کا دروازہ ہے. ایٹ دی پرائیویٹ ڈور، کسی گھر کے دروازے پر، دی روڈی ہاؤس میڈ ٹرلز دی بزی موب، جو ہاؤس میڈ ہے، خادمہ ہے، روڈی یعنی جس کے چیکس ریڈ ہے، وہ والی خادمہ جو ہے، وہ موب کہتے ہیں جھاڑو کو یا پوچے کو. تو وہ اپنی جھاڑو کو ٹرلز کر رہی ہے، گھما رہی ہے صاف صفائی کرنے کے لیے. انوئنگ دی اسمارٹ، اس کو گھما رہی ہے صاف صفائی کرنے کے لیے. انوئنگ دی اسمارٹ پرنٹائز اور نیٹ گرل، اور وہ جو اسمارٹ پرنٹائز ہے، جو اچھے طریقے سے تیار ہوا انٹرن ہے، جو سیکھنے والا ہے، وہ اپنی جاب پہ جا رہا ہے، تو وہ اس سے کیا ہو رہا ہے، انوئے ہو رہا ہے، وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ اس کو پریشان کر رہی ہے، اس کو تنگ کر رہی ہے. وہ جب جھاڑو لگا رہی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے. وہ اسمارٹ بہت اچھے سے تیار ہوا ہے، نیٹ گرل جو ہے، وہ خادمہ جو دوسری لڑکی ہے، اس کو وہ کیا کر رہا ہے، ان دونوں کو پریشان کر رہی ہے ہاؤس میٹ. اور وہ ان کے کپڑے وغیرہ گندے کر رہی ہے، ان کو مطلب ظاہر سی بات ہے جب جھاڑو وغیرہ لگائیں تو دھول جو ہے وہ اڑتی ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں. ٹرپنگ ود بینڈ باکس، اور نیٹ گرل ٹرپنگ ود بینڈ باکس لائٹلی. ٹرپنگ ہوتا ہے ٹھوکر لگنا، ٹکرانا. مطلب اب جو نیٹ گرل ہے اس کو بینڈ باکس سے تھوڑی سی ٹھوکر بھی لگ گئی ہے. وہ جھاڑو لگا رہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو انائی کر رہی ہے. اور جو نیٹ گرل ہے، جو خادمہ ہے، اس کو خود کو ٹھوکر بھی لگ گئی ہے بینڈ باکس سے.
Now the sun darts burning splendor on the glittering pane, save where the canvas awning throws a shade on the grey merchandise. अब क्या हो रहा है, सूरज निकल आया है और वो अपनी जो शुआएं हैं, जो अपनी वो चमकते हुए पेन मतलब जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के शीशे हैं, उन पे डाल रही है अपनी जो बर्निंग स्प्लेंडर, बहुत ज़्यादा गर्म शुआएं वो खिड़कियों पे जो है वो डाल रही है, खिड़कियों के शीशों पर। और सेव वेयर द कैनवस ऑन थ्रोज अ शेड, और सिर्फ वो जगह बची हुई है, वो शीशे बचे हुए हैं जिनके ऊपर उन्होंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है, जिनके ऊपर टेंट या कोई पर्दा वगैरह लगाया हुआ है मोटा सा। उधर सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, उनकी गे मर्चेंडाइज, और वो पर्दा वगैरह उन्होंने किस चीज़ पे लगाया हुआ है, चमकती हुई बहुत कलरफुल गुड्स पे, चीज़ों पर, उन पे उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है। और अगर कोई सब्ज़ी की दुकान है तो उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है कि सूरज की रोशनी से सब्ज़ियाँ ख़राब ना हों, और अगर कपड़े हैं तो उनके रंग ना उड़ जाएं, या इस तरह चीज़ों पर उन्होंने क्या किया हुआ है, जो गे मर्चेंडाइज हैं, कलरफुल चीज़ें हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक मोटा जो है टेंट वगैरह, कपड़ा वगैरह या पर्दा वगैरह लगाया हुआ है, सिर्फ उधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। No spruce and trim in shops where beauty smiles with industry, sits the smart damsel while the passenger peeps through the window watching every charm. अब क्या हो रहा है, नो स्प्रॉस एंड ट्रिम, जो ब्यूटी शॉप्स हैं, जो पार्लर वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है। नो स्प्रॉस एंड ट्रिम इन शॉप्स, अब शॉप्स में क्या हो रहा है कि उधर नो स्प्रॉस एंड ट्रिम इन शॉप्स वेयर ब्यूटी स्माइल्स विद इंडस्ट्री सिट्स द स्मार्ट डेमसेल, एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है एक शॉप में, और जहाँ पे वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और स्मार्ट इन अपीयरेंस है, वो बैठी हुई है। और क्या हो रहा है, वाइल द पैसेंजर पीप्स थ्रू द विंडो, और गुजरने वाले जो हैं वो विंडो से, पीप का मतलब होता है झांकना, विंडो से झांक झांक के उसे देख रहे हैं, वॉचिंग एवरी चार्म, उसकी हर तरह की खूबसूरती को वो देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो डेमसल है, एक खूबसूरत औरत या लड़की है, वो शॉप्स पे बैठी हुई है, जहाँ पे ब्यूटी के साथ साथ काम भी वो कर रही है, इंडस्ट्री, ब्यूटी स्माइल्स इन इंडस्ट्री, खूबसूरत भी है और साथ साथ अपना काम भी कर रही है। तो उधर क्या हो रहा है, जो पैसेंजर्स हैं गुजरने वाले, वो विंडो से झांक झांक के उसे देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। No pastry dentist catch the eye mint of humming insects while the liming snare waits to enter them. अब पेस्ट्री की शॉप्स भी खुल गई हैं, और जो पेस्ट्री की शॉप्स हैं, नो पेस्ट्री डेंटिस्ट कैच द आई मिंट ऑफ ह्यूमिंग इंसेक्ट्स, और ह्यूमिंग इंसेक्ट्स होते हैं बिन बनाने वाले कीड़े, जैसे कि शहद की मक्खी या दूसरी मक्खी, मच्छर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब वो जो है कैच कर रही हैं, या वो उनकी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है पेस्ट्री की तरफ या केक्स की तरफ या मीठे की तरफ, मीठे के आसपास वो जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, वाली लाइमी स्नेयर वेयर्स टू एंथरल देम, तो उन्होंने क्या किया है, लाइमी स्नेयर, मैंने आपको ऊपर बताया था वर्ड्स में, लाइमी स्टिकी सब्सटेंस, उन्होंने एक उनके लिए ट्रैप बनाया हुआ है जिससे वो कीड़े उसके साथ चिपक जाते हैं। तो वो उन्होंने अब पेस्ट्री की दुकानों पे जाहिर सी बात है मीठे के पास ये कीड़े मकोड़े आते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जब आ रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए उन्होंने लाइमी स्नेयर बिछाया हुआ है, यानी एक ट्रैप बनाया हुआ है, उधर स्टिकी सब्सटेंस लगाया हुआ है, जैसे ही वो मक्खियाँ मच्छर उधर आते हैं तो वो वेट कर रही हैं कि वो उनको पकड़ लें, थ्रेड मतलब उनको पकड़ लें, कैच कर लें, तो वो उन्होंने रखे हुए हैं। Now the lamplighter mounts the tall ladder, nimbly ventures to trim the half-filled lamps, while at his feet the pot boy yelled discordant. अब लैंप लाइटर आ गए हैं। पहले हमने एक चैप्टर ही पढ़ा है लैंप लाइटर का, जिसमें अब ये ओल्ड पुरानी बात हो रही है ना, तो उस टाइम लैंप लाइटर हुआ करते थे, और जो लैंप जलाया करते थे, लैंप ट्रिम किया करते थे, उनको उनका तेल देखते थे, सारा कुछ करते थे, वो खंभों पे चढ़ के ऊपर लैंप लगाते होते थे।
لیمپ کو لائٹ کرنا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کو پیسے ملتے تھے، ان کی نوکری ہوتی تھی یہ کہ انہوں نے لیمپ جلانے ہیں، ان کو ان کی جو وکس ہیں ان کو ٹرم کرنا ہے۔ وکس میں نے آپ کو اس چیپٹر میں بتایا تھا، وکس کو جو موم بتی کے آگے ایک دھاگا سا ہوتا ہے وہ وکس ہوتے ہیں، تو ان کو ٹرم کرنا ہوتا تھا، انہوں نے ان کو کاٹنا وغیرہ ہوتا تھا، اور تیل وغیرہ کا دھیان رکھنا ہوتا تھا، ان کو صاف صفائی کرنی ہوتی تھی، یہ ان کی جاب ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی اس زمانے کی پوئم ہے، اور اس زمانے کی لندن سبمرین مارننگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس ٹائم لیمپ لائٹر ہوا کرتے تھے، تو وہ لیمپ لائٹر ماؤنٹس دی ٹال لیڈر، لیڈر بولتے ہیں سیڑھی کو، وہ بڑی سی لمبی سی سیڑھی کے اوپر چڑھ کر لیمپ جلاتے ہوتے تھے نا، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ نو دی لیمپ لائٹر ماؤنٹس دی ٹال لیڈر نمبلی وینچرز ٹو ٹرم دی ہاف فلڈ لیمپس۔ اب لیمپ لائٹر جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں ایک بڑی سی سیڑھی پر، اور نمبلی وینچرز، اور بہت ہی وہ بہادری سے وہ آگے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک ٹال لیڈر پہ، مطلب وہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا اس اوپر جاتے نیچے جاتے، ان کا کام ہی یہ ہے، تو وہ بہادری سے جا رہے ہیں ٹو ٹرم دی ہاف فلڈ لیمپس، اور جو آدھے بڑے ہوئے لیمپس ہیں ان کو ٹرم کرنے کے لیے اور ان کی صاف صفائی کرنے کے لیے۔ While at his feet the port boy yelled discordant. port boy ہم نے اوپر برڈس میں پڑھا ہے، port boy کہتے ہیں کہ جو لڑکا کسی ہوٹل وغیرہ میں یا ویسے ڈرنکس وغیرہ پیش کرے، تو ان کے جو فیٹ ہیں، یعنی جب اوپر جاتے ہیں تو نیچے جو ہیں پورٹ بوائے یل کا مطلب ہوتا ہے آوازیں لگانا، ڈسکارڈنٹ۔ اب وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہے ہیں اور اپنے ڈرنکس وغیرہ اور اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں اور اپنے ڈرنکس وغیرہ بیچ رہے ہیں۔ All along the sultry pavement, the old cloth man carries in tone monotonous, while the side along views the area for his traffic. Now the bag is suddenly opened, and the half-worn suit, sometimes the pilfered treasure of the base domestic spoiler, for one of its worth sinks in green abyss. اچھا، دی سلٹری پیمنٹ یہ ہم نے اوپر ہی پڑھا ہے، سلٹری ہاٹ اینڈ ہیومڈ پیمنٹ، راہداری رستہ، تو جو سلٹری پیمنٹ ہے ہاٹ اینڈ ہیومڈ رستہ ہے اس پہ دی اولڈ کلاتھ مین کیریز ان ٹون مونوٹونس، پرانے کپڑے بیچنے والا آدمی جو ہے، مونوٹونس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جیسی وہ آواز نکال رہا ہے بار بار، جیسے سبزی والے یا کوئی چیز بیچنے والے بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں نا کہ کپڑے لے، اب یہ کپڑے والا تو یہ کہہ رہا ہے کپڑے لے لو کپڑے لے لو کپڑے لے لو، ایک ہی بات بار بار اونچی اونچی آوازیں نکال رہا ہے۔ دی اولڈ کلاس مین کرائز ان ٹون مونوٹونس، جو پرانے کپڑے بیچنے والا ہے وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہا ہے ایک جیسی۔ while the side long views the area for his traffic، اور ساتھ ساتھ وہ سائڈ پہ دیکھ بھی رہا ہے، اب یہ اولڈ کلاتھ مین ہے، پرانے کپڑے بیچنے والا آدمی ہے، تو اور جو سائڈ پہ وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا کوئی اس کو کپڑے لینے، دی ایریا فار ہز ٹریفک، یعنی اس کے گاہک وغیرہ آ تو نہیں رہے، وہ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ آوازیں لگا رہا ہے۔ نو دی بیگ از سیل اوپن، اب اس نے کپڑوں والا ایک بیگ رکھا ہوا ہے جو اٹھا کے وہ بیچ رہا ہے، اور وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ لے لو پرانے کپڑے، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہے کوئی گاہک تو نہیں آ رہا، اور اب وہ نا آرام سے چھپکے سے بیگ بھی کھول رہا ہے اپنا، جو اس نے بیگ اٹھایا ہوا ہے نا پرانے کپڑوں والا جو بیچ رہا ہے، وہ سیلے مطلب بہت ہی خفیہ طریقے سے وہ اس کو بیگ کو کھول رہا ہے، تو وہ بہت ہی چپکے سے بیگ کھول رہا ہے۔ دی ہاف وورن سوٹ، پھٹے ہوئے جو تھوڑے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں نا وہ نکال رہا ہے۔ سم ٹائم دی پلفر ٹریئر آف بیس ڈومیسٹک اسپائلر، کبھی کبھار تو وہ یہ ہاف وورن سوٹ وہ ہے جو کہ کسی کام کرنے والے نے اپنے گھر سے چڑایا ہو، مطلب کوئی چور وغیرہ کوئی نوکر فار ایگزامپل کوئی خادمہ یا نوکر وغیرہ کہیں کام کرتا ہے تو وہ ادھر سے چڑائے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی خادماؤں کو اور نوکروں کو جو پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ مطلب اب ہمارے کام کے نہیں ہیں تو آپ رکھ لیں، تو وہ کبھی کبھی انہیں دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ خود چرا لیتے ہیں ان کے کپڑے جو انہیں مطلب اچھے لگتے ہیں۔
تو وہ اب جو ہاف اون سوٹ ہے وہ نکال رہا ہے، جو تھوڑا سا پھٹا ہوا کپڑا ہے وہ نکال رہا ہے چپکے سے، کہ کبھی کبھار تو وہ نا ادھر سے گھر سے کسی گھر سے چڑائے ہوئے کپڑے بھی ہوتے ہیں. فار ون ہاف اٹس وورتھ، کیونکہ اب وہ آدھی قیمت پر بیچ رہا ہے ان کو، کیونکہ اولڈ کلاتھس ہے نا، تو آدھی قیمت ان کی ہے. سنکس ان گرین ایبس، اور وہ ان کی جو قیمت ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے. مطلب نئے کپڑوں کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اب اولڈ کلاتھ ہیں، پہنے ہوئے کپڑے ہیں، یا کبھی چڑائے ہوئے کپڑے ہیں، چوری کیے ہوئے، یا پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، تو ان کی جو قیمت ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے وہ ہاف ورتھ ہے، مطلب ان کی آدھی قیمت ہے، آدھی قیمت پہ وہ بیچ رہا ہے. اور ان کی اس کی ٹون مونوٹونس ہے، یعنی یہ بھی اس کی ایک آواز ہے، یہ بھی بزی ساؤنڈس میں ایک ساؤنڈ ہے کہ وہ ایک ہی جیسی آوازیں لگا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ دی پورٹر نو بیئرز ہز ہیوج لوڈ along the burning way, and the poor poet wakes from busy dreams to paint the summer morning. پورٹر بولتے ہیں کلی کو. اب جو کلی ہے، کلی بولتے ہیں سامان اٹھانے والے آدمی کو، جو سامان اٹھانے والا آدمی ہے. نو بیئرس ہز ہیوج لوڈ along دی برننگ وے، اس گرمی میں، مطلب برننگ وے اس کے گرم رستے پہ وہ آدمی گرمی میں وہ کیا کر رہا ہے، اس نے اتنا زیادہ لوڈ اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. اینڈ دی پور پوئٹ ویکس فرام دی بزی ڈریم، فرام بزی ڈریم. اب جو بیچارہ پوئٹ جو ہے وہ پتنی کب سویا ہے، رات کو ہی ان کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ مطلب شاعری وغیرہ، یا ان کی جو رات کو سوتے وقت وہ کچھ سوچتے ہیں. جیسے بھی وہ پور پوئٹ، بیچارہ پوئٹ، وہ جو ہے وہ اپنی ڈریم سے، بزی ڈریم سے اٹھ جاتا ہے ان ساری آوازوں. یہ دیکھیں پکچر میں بھی وہ لکھ رہی ہے پوئٹس، تو وہ اس سے اٹھ جاتے ہیں ان آوازوں کو سن کے. ٹو پینٹ دی سمر مارننگ، سمر مارننگ کو پینٹ کرنے کے لیے. اب میری روبنسن خود ایک پوئٹس ہے، تو اس نے وہ اپنی بزی ڈریم سے یعنی اٹھ جاتی ہے پینٹ کرنے کے لیے سمر مارننگ کا. اب یہ پوئم سمر مارننگ کے بارے میں یہ اس نے پینٹ کی ہے، اس ساری آوازوں کو، ان ساری چیزوں کو اس نے اس پوئم میں ایکسپلین کیا ہے. تو وہ اسی کی بات کر رہی ہے کہ اب پور پوئٹ بھی اٹھ جاتا ہے اپنی بزی ڈریم سے سمر مارننگ کو پینٹ کرنے کے لیے، سمر مارننگ کو لکھنے کے لیے. اب یہ اس نے پوئم لکھی ہی ہے نا سمر مارننگ کے بارے میں، اور وہ خود ایک پوئٹس ہے میری روبنسن، تو وہ اس کی بات کر رہی ہے. اوکے ویور، یہ تھی ہماری پوئم لندن سمر مارننگ. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. اف یو ہیو اینی کوشچن، اینی کوئری، یو کین آسک می ان دی کامنٹ سیکشن. اوکے، تھینکس. اللہ حافظ.